अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, हमने इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया है कि एक बहुत खुसूसी नशिस्त के साथ, एक बहुत खुसूसी शख्सियत के साथ हम आज अपना प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि शायद जो दिल की बात हो या स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट जैसे हम कहते हैं कि जो भी जहन में बात होती है फ़ौरन वो उनकी ज़बान पे आ जाती है। और इस वक्त इसी वजह से और दीगर अहवाल से भी बहुत एक अहम शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। कोशिश हमारी ये होगी क्योंकि वो कहते वही हैं जो कि उनके दिल में होता है, लेकिन ये कि क्या इसमें भी कोई ऐसा अनसेड है जो कि हमें मज़ीद जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे बयानात माशाल्लाह से इनके बहुत मायने खेज होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन खान गड्डापुर साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, अस्सलाम वालेकुम आपके कीमती वक्त के लिए कि आपने हमारे लिए ख़ास ये वक्त निकाला है। और आज एक आप बहुत ज़रूरी नशिस्त से माशाल्लाह अभी होके आ रहे हैं, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरी तौर पर चीन से वापस आने के बाद उन्होंने बुलाई है, समन की है। क्या आपका इनिशियल क्या रिसेप्शन है, कैसा रहा आपका वो इंटरेक्शन? और आपके ऊपर अगर मैं इसी के साथ ही अर्ज़ कर पाऊँ, अक्सर ये बात की जाती है कि आप जो आपके सियासी बयानात होते हैं वो बहुत ज़्यादा तल्ख़ होते हैं और बहुत जारहाना होते हैं, लेकिन जब आप सरकारी मीटिंग्स में वफाक वगैरह के साथ होते हैं तो आप बहुत कोर्डियल होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके दो पर्सनैलिटी के रूप हैं जो नज़र आते हैं आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ना करे कि किसी के भी दो रूप हों, हर इंसान का एक ही रूप होता है। लेकिन बात यह है कि आपका जो एक तहरीक है, आपकी पॉलिटिकल तहरीक है, उसमें आपका एक नज़रिया है, उसके ऊपर एक बातचीत है। फिर हर मीटिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर एक एजेंडा होता है, और उस एजेंडे में स्पेशली ऑफिशियल मीटिंग में तो आपको उसी एजेंडे पे ही बात करनी पड़ती है। तो इस वक्त अगर आप ये देखें कि हमारा एक मैंडेट चोरी हुआ, हमारी पार्टी का इस वक्त जो लीडर है हमारा, वो बेगुनाह केसों में जेल में है, और साबित हो गया है कि वो सारे केस जो हैं वो जेली केसेस हैं, और साबित हो रहा है दिन ब दिन डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रही हैं, ड्रैग किया जा रहा है, और नज़र आ रहा है पूरी कौम को। अभी उनकी जुडिशरी ने भी कह दिया, ख़त लिख दिया कि हमें अंडर प्रेशर किया गया, हम अंडर प्रेशर हैं। तो ज़ाहिर बात है इस पूरे टाइम में अगर किसी पे केस बनाए गए, किसी के साथ ज़्यादती की गई, अदालतों में अगर कोई पार्टी रही है तो हमारी पार्टी रही है, तो हमारे साथ ही उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है ऑफिशियल मीटिंग्स की, अब फॉर्म 47 के तहत आई हुई हुकूमत है, फॉर्म 47 के तहत ही वोट लेके बैठे हैं। लेकिन चूँकि अब सिस्टम को चलाना है, और सिस्टम को चलाने में जो बंदा मैटर करता है वो बेसिकली शख्सियत नहीं करती, वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स करता है, चाहे वो जिस तरीके से ही बैठा हो। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, इस मुल्क में इससे पहले भी इस तरह के लोगों को बिठाया गया, लाया गया। तो हमने तो अपने सूबे की भी बात करनी होती है। हमारी आवाम ने हमें एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, और वो मैंडेट अपना मैंडेट चोरी होने से भी बचाया, उन्होंने चौकीदारी भी की साथ। तो उसमें ज़ाहिर बात हमने डिलीवर करना है, उनके मसाइल भी हैं, वो भी हमने एड्रेस करने हैं। हमारे जो हकूक़ हैं एज अ सूबा वो भी हमने लेने हैं, और साथ साथ अपने सूबे को अपने पाँव पे खड़ा भी करना है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़े जो माशी मुश्किलात हैं, तो उससे ज़ाहिर बात है सफ़र तो पाकिस्तान की सारी आवाम हो रही है। वज़ीर आला साहब, आपने जैसे भी अभी आपने कहा वही बात आप वैसे भी कहते हैं कि क्योंकि आप एक कुर्सी पे हैं और आप एक जिम्मेदारी पे इस वक्त माशाल्लाह फायज हैं, तो आपने दूसरे शख्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके स्टैचर और उसकी कुर्सी की वजह से या उसकी जगह की वजह से आपने उससे इंटरेक्ट करना है सियासी इख्तलाफात के बावजूद। प्रॉब्लम तब आती है PTI वाले, आपके अपने जो तमाम लोग हैं, वो कहते हैं कि उनको भी शायद कहते हैं कई लोगों के हवाले से, जैसे आपकी जो मोहसिन नकवी साहब के साथ प्रेस टॉक थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी यही तो सारा केयर टेकर सेटअप लेके चले थे, फिर आप उनके साथ अगर बैठे हैं और आप प्रेस टॉक कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी पार्टी से जो एक मनफी रद्द-ए-अमल आता है, कई दफ़ा आपके ऊपर भी आता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बस नासमझ लोग हैं, अपना हर बंदे का एक हक है, अपनी राइट ऑफ ओपिनियन है, वो दे देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसने आइन को तोड़ा, एक वक्त पे इलेक्शन नहीं हुए, फिर आइन को तोड़ा गया, तो जिन्होंने आइन को तोड़ा है कि जब वक्त आएगा तो फिर हम बताएंगे कि हमने आइन तोड़ने वालों के साथ क्या करना है, जब अल्लाह हमें मौका देगा और उस पोजीशन पे हमारी पार्टी को लाएगा, और इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म उन्हीं शख्सियात का एहतसाब भी हो सकता है जिनके साथ आप प्रेस टॉक करते हैं आजकल जॉइंट। ऑब्वियसली किसी के साथ प्रेस टॉक, अगर मैं कोई ज़ाती हैसियत में या कोई नजरियाती तौर पे, तो मैं कोई उनके साथ कोई एक जॉइंट वेंचर नहीं कर रहा हूँ। शायद हो सकता है वो ऐसा मायना अखज़ करते हो कि नहीं, उसमें ऐसी बात नहीं है। देखें,
اب صوبے کے ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, ہمارا صوبہ فرنٹ پہ ہے, لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے ہمارے صوبے میں ہمیشہ سے شروع ہی ہمارے صوبے ہے اور ابھی بھی شروع ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. کل بھی ہمارے جو ہیں شہداء, کل بھی ہمارے شہید کیے گئے لوگوں کو, کنٹینیوسلی ایک وار چل رہی ہے. تو اس میں اب ایک انٹیریئر منسٹر ہے, اس میں بارڈر بھی ہمارے صوبے کے ساتھ لگ رہی ہیں. اب ان بارڈر کو سیکیور کرنا ان کا کام ہے. اسی طرح تعاون ملتا ہے ان سے آپ کو, اگر آپ کوئی اپنی ایسی صوبے نے کام کرنا ہے. تعاون تو ظاہری بات ہے, ان چیزوں پہ تو تعاون ویسے بھی ہونا بھی چاہیے, اور وہ تعاون رہتا بھی ہے, کیونکہ وہ کوئی ڈائریکٹلی وہ تو اس کو لیڈ نہیں کر رہے. لیڈ تو اگر آرمی وہاں پہ ہے تو اس کو لیڈ چیف آف آرمی اسٹاف کر رہا ہے, اگر پولیس ہے تو اس کو وہاں پہ لیڈ جو ہے وہ آئی جی صاحب کرتے ہیں. اسی طرح اگر ایف سی ہے تو اس کو آئی جی ایف سی لیڈ کرتے ہیں. تو اس طرح لیکن ان سب کے ہیڈ تو ویسے ظاہر ہے آفیشلی اسپیکنگ ٹو انٹیریئر سسٹم ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ میں محسن نقوی کے ساتھ نہیں بیٹھا. میں اپنے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے لیے اگر بیٹھا ہوں تو میں اس وقت کے انٹیریئر منسٹر سے بیٹھا ہوں. اسی طرح کا میرا وابڈا کا ایشو ہے, لوگ جو ہے وہ تنگ ہو رہے ہیں, تکلیف پہ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی خسارہ بہت زیادہ ہے, اتنی مہنگی بجلی کرنے کے بعد بھی آخر خسارہ کم نہیں ہو رہا. اس کا ہم بھی سوال کرتے ہیں, اس لیے آپ اویس لغاری صاحب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ بھی تھوڑا سا سسٹم کو ٹھیک کریں. سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. وی آر گوئنگ ٹوورڈ سولرائزیشن. اس طرح پہ لوگوں کو جو بل پے نہیں کر سکتے ان کو ہم نہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں ووٹ دیا لوگوں نے. تو اس چیز میں وہ ایک تعاون بھی ہے, ساتھ ساتھ ایک پلان بھی ہے, اس کو مسائل کے حل کے لیے ایک وے آؤٹ بھی ہے لوگوں کے مشکلات کو دیکھتے ہوئے. دوسری طرف کا بھی موقف آپ کی طرف اگر میں رکھ پاؤں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی چوروں کو آپ روکتے نہیں ہیں, اور اگر آپ بجلی چوروں کو نہیں روکیں گے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کو پوری بجلی ملے اور اس کا خسارہ بھی آپ پہ نہ ڈالا جائے, کیونکہ یہ تو اکراس دا کنٹری ہے نا. مطلب کوئی کے پی اسپیسیفک تو انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا, کوئی آپ کو نشانہ نہیں بنایا گیا. عمران خان کی گورنمنٹ تھی, یہی ملک تھا, یہی وسائل تھے, 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا. ہم جب چھوڑ کے گئے اور ہم ملک چلا رہے تھے, لوگوں کو بجلی مل رہی تھی, اور خسارہ جو وابڈا کا ہے جو اب ہے اس سے کم تھا. اب بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 65 اباؤ چلا گیا ہے. آخر اس سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, جو آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. دوسری بات دیکھیں, چور کہنا کسی کو بڑا آسان ہے. پھر تو اگر چور کا لفظ میں یوز کروں تو جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اور آج کل بندہ کسی مجبوری کے تحت بل نہیں بھر سکتا اور وہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کر رہا ہے, تو اس کی وجہ جو ہے وہ بڑے چور ہیں جو ملک کو اور ملک کی عوام کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. تو پھر پہلے تو ان کی بات کی جائے بجائے ان لوگوں کو کہ اتنا, اب مجھے آپ بتائیں کہ اتنی مہنگی بجلی کون افورڈ کر سکتا ہے آج کے دور میں. اچھا, جب آپ کا ایک ایسا صوبہ کہ جہاں پہ آپ کا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے کاروبار بھی نہیں ہے, وہاں پر روزگار بھی نہیں ہے, وہاں پر آپ کے ہر وقت ایک ایسے ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام جو ہے اپنے واجبات بھی نہیں مل رہے ان کو, صوبے کو واجبات بھی نہیں مل رہے اپنے, اور جو اس وقت 2000 ارب سے زیادہ ہیں. ہم واحد صوبہ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری بھی رہی ہے, انشاءاللہ پھر ہماری ہوگی. آج بھی میٹنگ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, تو جو میرا ایڈوائزر فائنانس ساتھ گیا ہوا تھا, تو ایسے بات چیت ہو رہی تھی جی, تو مزمل اسلم جب بات چیت کر رہا تھا بیچ میں, تو وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا جو فیڈریشن کی باتیں تھیں, جو میں بھی کرتا ہوں ہمیشہ. تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ سندھ, تو مجھے کہتے ہیں یار یہ تو, کیونکہ وہ ہم تو صوبے کی ہی بات کرتے ہیں اور صوبے کو ہی فوکس کرتے ہیں, لیکن ہماری سوچ چونکہ عمران خان نے ایسی رکھی ہے, اور ہم چونکہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اصل تو یہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہی ہے, ووٹ تو ہمارا ہی ہے, یہ کرسی تو ہماری ہی ہے. تو وہ جب بات کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے یہ تو یار صوبے کے مخالف بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ صوبے کی بات نہیں ہے, ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے, ہم پاکستان کو اون کرتے ہیں. تو اس وجہ اسی کی ہے کہ دیکھیں ہم نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. میں تو وہ صوبہ ہوں کہ اس وقت میرے 2000 ارب پلس فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں, تو میں ثبوت ہوں اس وقت. میں ایک وہ صوبہ ہوں کہ جو اس وقت ایک بہت بڑا ریونیو بھی دے رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ مجھ سے حاصل کر رہا ہے. اب میرا ٹوبیکو کو لے لیں آپ, 80% جو ہے ٹوبیکو جو ہے وہ میرے صوبے میں کاشت ہوتی ہے, وہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے, اور اس کو پانی بھی میں دے رہا ہوں, ایجوکیشن سسٹم بھی میں چلا رہا ہوں, ڈپارٹمنٹ بھی میرا ہے, تنخواہیں بھی میں دے رہا ہوں, پینشن بھی میں دے رہا ہوں, ان کو روڈ ایکسیس بھی میں دے رہا ہوں, روڈ بنا کے بھی میں دے رہا ہوں. اور اس کے بعد 300 ارب روپیہ اسے فیڈرل گورنمنٹ کما رہی ہے, مجھے صرف 50 کروڑ روپے آ رہا ہے. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو یہ شیئر بہت کم ہے,
اور اگر صوبے کو میں ملے گا وزیر اعلیٰ صاحب تو صوبے کو اگر ملے گا تو صوبہ اس 300 ارب کو 900 ارب بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ صوبے کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے اس پوٹینشل سیکٹر کے اوپر کہ جو آپ کو پیسہ کما کے دے رہا ہے, سیم از ود ہائیڈل, سیم از ود آئل اینڈ گیس, کہ میں ایک پوٹینشیل صوبہ ہوں, میں پورے پاکستان کو گیس بھی دے رہا ہوں, مطلب آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ ریسورس آپ کی ہے, بجلی بھی دے رہا ہوں, اور آپ میرے اوپر وہ پیسہ ہی مجھے واجبات ہی نہیں دے رہے اپنے حق والے, اور میں اس پہ اور انویسٹ کر کے مزید دے سکتا ہوں اور مزید آپ کو سستی بجلی دے سکتا ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم 2200 ارب روپیہ ان معاہدوں کا کہ جو انہی پارٹیوں کے انہی لیڈرشپ نے کیے, کمیشن لیے, ہم لوگ 80 to 90% ہم یوز ہی نہیں کر رہے اس ایڈیشنل کیپیسٹی, جو کیپیسٹی سرچارج ہے 2200 ارب دے رہے ہیں اس کا. ٹھیک ہے, یہ بالکل بات صحیح ہے آپ کی. اور ہمیں دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے ایسے غلط معاہدے کیے, کس نے کیے, کیوں کیے. اب اس پہ تو ہم کام نہیں کر رہے, اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے, اور ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہائیڈل پہ فوکس کرو, 4 روپے یونٹ بجلی ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس کو فوکس کرو, اس کو مزید ہم بنا رہے ہیں, اس کو آپ لے کے سسٹم میں آؤ. مطلب جو پاور آپ کا انرجی مکس ہے اس میں اس کی کنٹریبیوشن زیادہ کریں, ہائیڈل کی زیادہ کریں, ہمارے پیسے دو تاکہ ہم مزید پیسہ انویسٹ کر کے پاکستان کو خود کفیل کریں اس میں, بجائے آپ نے فرنس آئل اور کوئلے میں جا کے ایک ایسی تباہی مچا دی ہے. آئی ایم شیور آپ نے یہ مدعے اٹھائے ہیں, تو آپ کو کیا جواب ملتا ہے پلٹ کے؟ بار بار اٹھائے. کیا وہ خود بھی تنگ ہے کیپٹیو پاور پلانٹ سے, یا وہ جو کیپیسٹی سرچارج ہے اس سے؟ کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ بجلی کی جو ایک بننے کی کیپیسٹی کی جنریشن بہت زیادہ ہے اور لگانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے فی الحال. تو کیوں انہوں نے, یہ کس کا پلان تھا؟ جب میرے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہائیڈل کا موجود ہے, سستی بجلی کا, تو میں نے یہ مہنگے پلانٹ کے ساتھ ایسے معاہدے, اور ہم کرایہ دے رہے ہیں. یا تو یہ ہو نا کہ ہم جو چیز استعمال کریں, چلو میں اس کا پے بھی کروں, اب میں ایک چیز کو استعمال ہی نہیں کر رہا 80 to 90%, اور کرائے کی باتیں پیسہ ضائع کر رہا ہوں, تو یہ ختم ہونا چاہیے. پرنسپلی اسپیکنگ یہ بات صحیح ہے, لیکن وہ ابھی جو آپ جیسے آپ فرما رہے تھے اس کے اوپر وہ پلٹ کے یہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے صوبے میں جو مشکل جگہیں ہیں ان کے اوپر آپ ہاتھ ڈالنے سے ہچکچاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی بجلی چوروں کا تذکرہ کیا, آپ نے کہا بجلی اتنی مہنگی ہے, تو یہ تو ایک جسٹیفائی کرنا ہوا نا بجلی چوری کو. اور ضروری تو نہیں ہے کہ صرف وہ انسان بجلی چوری کر رہا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے یہاں پر وہ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. یہ خود کرپٹ ہے. کون؟ یہ غریب کو ہاتھ ڈالتے ہیں. بڑی بڑی مافیا کو تو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہی تو میرا لانچ ہے, وہی تو ویسٹ لگاری کہ تم بڑوں کو ہاتھ ڈالو نا بھائی. نہیں وہ تو آپ کریں گے نا, میں کیسے ڈالوں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, یا تو مجھے دے دیں چیف ایگزیکٹو کے طور پر, میرے پچھلے بقایا جات یہ پورے دے دیں, ٹھیک ہے, خسارہ اپنے کھاتے میں ڈالیں. ان کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ they were in the system, not my province. اس کے بعد یہ میرے حوالے کر دیں, میں اون کرتا ہوں اس چیز کو, مجھے دے دیں. اب یہ مافیا کو ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ بجلی چوروں کو پکڑیں گے اب آپ کے صوبے میں؟ میں سسٹم ٹھیک کر لوں گا, میں پھر ہاتھ ڈالوں گا ان کو نا. یہ آپ کر کے آ رہے ہیں بجلی کی, آپ مجھے بتائیں آپ بجلی کی 1 یونٹ چوری کر سکتے ہیں وداؤٹ پراپٹا؟ نو. یہ خود کروا رہے ہیں, چوری بھی خود کرواتے ہیں, بڑے بڑے چوروں کو یہ فل مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سارا پرندہ بیچارے غریب پہ آتا ہے, اور پھر غریب پہ نعرہ لگتا ہے کہ یہ چور ہے. وہ غریب کیا چوری کرے گا؟ 300 یونٹ 200 یونٹ, وہ جو تم نے اتنے 2200 ارب تم دے رہے ہو کرایوں کے بعد میں, یہ جو چوری اور ڈاکہ اس نے مارا ہے اس کا نام لو. یہ معاہدے کس کے دور میں ہوئے, یہ معاہدے کس نے کیے؟ اصل ذمہ دار تو وہ ہیں. اس کے بعد آپ پھر ان کو بیچاروں کو چور ہیں, یہ غلط بات ہے. دیکھیں, ایک میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں, اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نوکری بیچیں گے, اگر آپ لوگوں کو ملازمت دیں گے رشوت دے کر, ایک بندے کی آپ جیب کاٹیں گے, اس کو آپ اپوائنٹ کریں گے, کل وہ لوگوں کی جیب کاٹے گا, ضرور وہ ذمہ دار ہے, لیکن اس سے زیادہ ذمہ دار نظام ہے, انسان نہیں ہے. یہ نظام اس کو اس طرف لے کے جا رہا ہے. دیکھیں, نظام نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ساری چیز کسی پہ ڈال دینا کہ جی عوام ہی قصوروار ہے, عوام قصوروار نہیں ہے. عوام کو یہاں تک لے کر کون گیا ہے؟ عوام نے تو ووٹ دیا, پاکستان بننے کے لیے باوجداد نے قربانیاں دیں, بار بار دے رہے ہیں. میرا صوبہ تو بار بار دے رہا ہے, ابھی تک دے رہا ہے, اتنا خون بہہ گیا جو بڑے جو وہ ہیں. بالکل, یہ اچھا لا اینڈ آرڈر تو ایک بالکل سیپریٹ مسئلہ ہے اور بہت سنگین مسئلہ ہے آپ کے لیے. یہ کنیکٹڈ ہے. جب تک امن نہیں ہوگا ترقی کیسے ہوگی, روزگار کیسے ہوگا, خوشحالی کیسے ہوگی, کاروبار کیسے ہوگا, پراپرٹی کیسے اوپر جائے گی, انویسٹر کہاں سے آئے گا, انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ ٹوبیکو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے بھی جیسے آپ نے کہا کہ وہاں آپ کا ایک ہے, آپ کا ریسورس ہے, اس پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو ٹیکس ایگزیمپشن ضرورت سے زیادہ دے رہے ہیں, اور آپ کے حوالے سے پھر اسی وجہ سے کوئی خبریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ایسی چلتی ہیں کہ آپ ٹیکس جو ٹوبیکو کمپنیز ہیں ان کو اصولی طور پہ تو ہیلتھ ٹیکس لگنا چاہیے بھاری. 25 سال سے نہیں لگا تھا, 6 روپے چل رہا تھا, میں نے 25 روپے کر دیا ہے. ایکسائز ڈیوٹی میں نے لگا دی ہے, میں نے پریشر لے لیا ہے, میں نے لگا دی ہے, اب میں اس کو بڑھاؤں گا. آپ نے ٹیکس لگا دی ہے ٹوبیکو کمپنیز پہ اپنے صوبے کی؟ میں نے بالکل ابھی لگایا ہے انشاءاللہ, اور میں مزید بڑھاؤں گا اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ حوالے کر دیں, اس وقت جو ہے نا
یہ 300 ارب بھی نہیں ہے, یہ 500 ارب ہے. آج میں نے یہ بات کی ہے. ایگزیکٹلی یہ ٹوبیکو سے جو ٹیکس ہمیں وصول ہو سکتا ہے, کیونکہ ناؤ کی ناؤ جہاں پہ پروسیس ہو رہا ہے, یہ فیکٹریاں بھی میرے کے پی میں ہی ہیں. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹوٹل اس کا جو حجم ہے یہ 500 ارب ہے. صحیح, آپ نہیں نکال پا رہے, آپ یہ میرے حوالے کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, میرے حوالے کر دیں, ایک پرسنٹیج مکاتے ہیں, مجھے بھی اپنا رائٹ اتنا ہی ملے جتنا میرا حق بنتا ہے. میں پھر بھی اتنے پیسے آپ کو نکال دوں گا, اور مجھے بھی انشاءاللہ سٹارٹ سے 100 بلین ملنا شروع ہو جائے گا, اور میں اس کو اوپر لے جا سکتا ہوں 200 بلین تک. آپ کی پارٹی اور آلریڈی چوری ہو رہا ہے, یہ بھی بہت اہم بات ہے, چوری ہو رہی ہے. چوری ہو رہا ہے جی, چوری ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, جو مل گیا. مجھے کرنے دو نا. جب میرے صوبے میں وہ تمام فیکٹریاں ہیں, جب میرے صوبے میں سارا کاشت ہو رہا ہے, جو میرے صوبے میں کاشت ہو رہی ہے, تو مجھے کرنے دو. آپ کی پارٹی پہ یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ آپ یہ جو تمام کمپنیز ہیں جو کہ بہت اثر و رسوخ رکھتی ہیں اور ماشاءاللہ مطلب بہت قیمتی کمپنیز ہیں, آپ ان کو زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ اور پچھلے جو ایف بی آر چیئرمین تھے شبر زیدی صاحب, وہ بھی کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں ہمارے پروگراموں میں آ کے کہ آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. کرتے ہوں گے. اب 6 روپے سے 25 روپے میں نے کیا ہے, کتنی بڑی انکریز ہے, آپ دیکھ لیں. بہت بڑی انکریز ہے. میں نے ایکسائز ٹیکس تو آپ اس الزام کو رد کرتے ہیں. 10% پر ایئر بھی میں نے ساتھ لکھ دیا ہے کہ 10% پر ایئر بھی یہ بڑھے گا, میں نے کر دیا. تو یہ الزام ہی تھا نا, نہ کرنے والا بہانہ بنائے کہ میرے پہ پارٹی کا پریشر ہے, تو میرے پہ کس کا پریشر ہے؟ آپ پہ پارٹی کا پریشر نہیں آیا؟ میرے پہ عمران خان کا پریشر نہیں ہے اس چیز پہ, میں نے کر دیا. اور پارٹی کے آپ کے دیگر جو رہنما ہیں ان کا؟ میں نے تو عمران خان کے ویژن پہ چلنا ہے, میں نے تو صوبے کو دیکھنا ہے, میں نے تو انصاف کو دیکھنا ہے, میں نے تو صوبے کی ترقی کو دیکھنا ہے, اپنی عوام کے لیے میں نے ڈیلیور کرنا ہے, اور جو مجھے عمران خان نے ایک ویژن دیا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. میں کیوں بلیک میل ہوں کسی 1 یا 2 یا 5 بندوں سے؟ بہت اہم بات آپ نے کی ہے. نہیں ہوا نا, ثبوت ہے اس کا. بریک کا بھی ہمیں کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ بات یہ کرتے ہیں کہ جو بھی پرابلمز ہیں اکثر جو آپ کے سیاسی اپوننٹس ہیں, آپ کے حریف ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ساری تو اوریجنیٹ ہی آپ لوگوں نے کی, آپ کی غلط پالیسی نے کی. ہولڈ آن ٹو دیٹ پوائنٹ آفٹر اے بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ان کنورزیشن ود چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب. بریک سے پہلے بہت سی معنی خیز باتیں تھیں اور انہوں نے کچھ پریشرز کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ نے ان کو ڈیفلیکٹ کر دیا ہے. بالکل یہ بتائیے گا وزیر اعلیٰ صاحب, صوبے کے بھی حوالے سے آپ کے حریف یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی صوبہ آپ کس کے انسٹرکشن سے چلا رہے ہیں, خان صاحب سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں, یا پھر جیسے گورنر کے پی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کے جو مراسم ہیں, آپ 2 طرف آپ کے مراسم ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کو کچھ فیڈ بیک ملتا ہے, ان کو آپ زیادہ سر فہرست رکھتے ہیں. یہ بات کچھ ہے اس میں دم؟ پہلے تو آپ نے کوشچن کیا تھا بریک سے پہلے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں. دیکھیں یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا, ان پہ کبھی بھی آپ کہانیوں پہ کبھی بھی انسان کو بلیو نہیں کرنا چاہیے. آپ ریکارڈ کو دیکھیں. ہماری گورنمنٹ جب آئی 2013 میں صرف کے پی میں, اس سے پہلے کا آپ ریکارڈ اٹھائیں کہ کے پی میں کتنے خودکش ہو رہے تھے, کتنے واقعات ہو رہے تھے, کس طرح کے حالات تھے دہشت گردی کے. الحمدللہ ایک صوبہ ہو کر کم از کم صوبائی لیول پہ ہم نے کنٹرول کیا اس چیز کو. پاکستان میں بالکل کنٹرول نہیں تھی وہ. اس کے بعد کیا ہوا, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. آپ وہ 3.25 سال دیکھیں کہ اس ملک میں کتنا امن ہو گیا تھا, کتنا بزنس, کتنی کاروبار, کتنی انویسٹمنٹ. 6.3 پہ ہم چھوڑے گئے ہیں گروتھ ریٹ کو. اب یہ پہلے سال مائنس میں چلے گئے, اب کہیں جا کے 1 پوائنٹ سمتھنگ پہ ایوریج جو نہیں کر رہی ہے, 2 سے کم نہیں کر رہی ہے. اور جیسے ہی عمران خان صاحب گئے اس کے بعد سے آپ پھر ڈیٹا اٹھائیں کہ کتنے واقعات ہو رہے ہیں, کیا حالات ہیں, اور کیا حالات سے کتنی دہشت گردی دوبارہ پھیلی ہے. وہ تو گنڈا پور صاحب ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں, پہلے بھی یہ ذمہ دار تھے. انہوں نے غلط پالیسیوں کے ذریعے جو آپریشنز کیے, انہوں نے بیرونی ملکوں کے جنگوں میں حصہ بن کر, جو عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ نہ بنو, حصہ بن کر اپنے ملک کے اندر ایک جنگ مسلط کر دی. اس سے ہمیں جانی نقصان بھی ہوا اور معاشی نقصان بھی ہوا, اور جو پیسہ آیا پتہ نہیں کس کو ملا اور کہاں پہ لگا, بیچاری عوام کو تو نہیں ملا, نہیں ملک کو فائدہ ہوا اس سے. اب جو آپ بات کریے کہ میں کس کے احکامات پہ صوبہ چلا رہا ہوں, میں صوبہ چلا رہا ہوں عمران خان کے ویژن پہ. اگر عمران خان سے مجھے ملنے نہ بھی دینا, جو مجھے ملنے نہیں دیتے, حالانکہ میں نے بولا ہوا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دن مجھے آپ ملنے دیا کریں, لیکن ظاہری بات ہے نہیں ملنے دیتے, بڑا لڑ جھگڑ کے ملاقات مل جاتی ہے. تو میرے لیے عمران خان کا ویژن بالکل کلیئر ہے. کرپشن پہ ہماری بالکل 0 ٹالرنس ہے, پاؤں پہ کھڑا ہم نے ہونا ہے. ہمارا یہ خان صاحب کا ایک نظریہ ہے کہ بھکاری کبھی بھی قومیں نہیں بنتی جو قرضے مانگیں اور بھکاری ہوں.
کہیں سے اور سے آپ کو کوئی لائن ملتی ہو, کوئی ڈکٹیشن بتا رہا ہوں آپ کو, اس پہ میں کام بھی کر رہا ہوں. ابھی میرا بجٹ دیکھ لیں, میں نے فلاحی کاموں میں اور ساتھ ان سیکٹرز میں جہاں پہ میرے پاس ریونیو آئے گا ان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. ڈیولپمنٹ آبویسلی ہیلتھ کارڈ میں نے دوبارہ شروع کر دیا ماشاءاللہ, وہ بھی ہمارا خار صاحب کا ایک ویژن ہے, اس پہ کام ماشاء اللہ 1,56,000 زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں. یہ کم رمضان سے میں نے دوبارہ شروع کیا اب تک. اس کے بعد جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اور مجھے فیڈ بیک دے گا, دیکھیں فیڈ بیک انسان کو بالکل سیکھنا بھی چاہیے. انسان کو ابھی پہلے ہماری بات ہو رہی تھی آف دا کیمرہ کہ مشورہ جب کوئی دیتا ہے تو مشورے کو سننا چاہیے. اب کون سے مشورے پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور کون سے پہ نہیں کرنا, یہ آپ دیکھنا ہے حالات کو دیکھ اور اپنی وزڈم سے آپ نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ صوبہ انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں, یعنی آپ کو مشورے اور اس طرح کی انپٹس آپ کو آتی ہیں؟ ظاہری بات ہے, میری ایک کیبنٹ ہے, کیبنٹ ایک کلیکٹیو وزڈم کے لیے بنی ہوتی ہے, اس پہ بھی بات چیت ہوتی ہے, ہر ایک کا انپٹ ہوتا ہے, اس سے فائدہ بھی ہم لیتے ہیں. میری پوری ایک بیوروکریسی ہے, میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے صوبے کی, ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوتی ہے. پھر میری ٹاسک فورس ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے اپنی انٹرنیشنل, جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, چاہے وہ ہیلتھ میں ہیں, ریٹائلیشن میں ہیں, انویسٹمنٹ میں ہیں. میں تو جس انپٹ کی میں آپ سے عرض کر رہی تھی وہ تو انپٹ اس طرح کی تھی جیسے آپ کو یاد ہوگا رمضان کے ٹائم پہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بہت خاص جگہ پہ آپ لوگوں کی ایک افطار تھی اور اس پہ آپ لوگ سارے گئے تھے. آپ کی پارٹی نے کہا کہ آپ خاص جگہ نہ بولے, آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں نام لینے سے. ہم گئے تھے کور ہیڈ کوارٹر, اور کور ہیڈ کوارٹر میں ہم گئے تھے کیونکہ ہمیں بریفنگ دینی تھی کور کمانڈر صاحب نے لا اینڈ آرڈر پہ, اور کوئی چھپ کے نہیں گئے تھے, پوری کیبنٹ ممبرز گئے تھے وہاں پر. لیکن یہ اس کو کہا کہ کیبنٹ میٹنگ وہاں پہ ہو رہی, کیبنٹ میٹنگ وہاں پہ نہیں ہو سکتی. یہ اس پہ بہت آپ پہ تنقید آئی, میٹنگ وہاں پہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ تو صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور ہر حکومت کو دیا جاتا ہے. مجھے اس سے پہلے بھی کور کمانڈر صاحب ایز چیف منسٹر دے گئے تھے سی ایم ہاؤس میں آ کر, پورا ایک اسکیچ مجھے انہوں نے دیا, حالات بتائے کہ لا اینڈ آرڈر کے حالات کیا چل رہے ہیں صوبے کے. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ چونکہ میری ایک کیبنٹ ہے اور ہماری چونکہ کیبنٹ کا ایک ہم نے کیبنٹ کے ذریعے ہی میں نے کام کرنا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی پریزنٹیشن میری پوری کیبنٹ کے دو. کیبنٹ میں ہر ایریا کے لوگ ہیں, مرجر کے لوگ بھی ہیں, وہ جو ڈسٹرکٹ جو ڈسٹینٹ ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے زیادہ مسائل ہیں وہ بھی ہیں, اور وہ بھی ہیں کہ جہاں الحمدللہ اس وقت تک حالات ٹھیک ہیں, تو ایوری باڈی شوڈ نو. تو ہم کوئی چھپ کے تو گئے نہیں, وہاں پہ ہم گئے تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے کی ہماری کافی لمبی وہاں پر ہماری ایک پریزنٹیشن ہوئی. اس کے بعد میں نے بھی وہاں پہ بات کی, انہوں نے بات کی, کویسچن آنسرز ہوئے, اور اسے کلیئرٹی آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں دیکھیں, ہمیں ایک آپ کو کہیں پر بھی ایک راستہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. تو اس کو ایسے ہی انہوں نے ایک رنگ دے دیا. اب بات یہ ہے کہ اگر مجھے فار ایگزامپل SIFC ہے, اب SIFC اچھا انیشیٹو ہے, اگر وہ کام کرے, اگر وہ اس کام پہ جو فوکس انہوں نے کر کے بنایا تھا کہ جی صوبے اور فیڈرل آپس میں مل کے کچھ ایسی جو ہمارے سیکٹرز ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے پاکستان کا, تو بجائے ہم ان کو بروکار اب تک نہیں لائے, ہم لائیں اور اسے ریونیو جنریٹ کریں. میں ویسے اچھا انیشیٹو, لیکن اب اس میں ہے کیا کچھ نہیں اب تک. اب میں اسی لیے میں نے بولا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہاں فلانی چیز ہے, انہوں نے کہا SIFC آن بورڈ ہے, تو میں نے کہا ساری ٹو سے آن بورڈ تو ہے, آن گراؤنڈ بالکل نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ نے. اب میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ میرے پاس یہ پوٹینشیل ہے, آپ آئیں, اس پہ آپ کام کریں, بہت اچھی بات ہے, آپ انویسٹ کریں, آپ انویسٹر لائیں, میں بھی لا رہا ہوں, آپ مل کے کام کریں. میرے جو صوبے کا شیئر ہے وہ میں پہلے مانگتا ہوں, وہ میرا حق ہے, میرے لوگوں کا حق ہے. ساتھ میں اگر اس میں آپ کوئی مزید انویسٹمنٹ کروا کے اسے زیادہ ریونیو لا سکتے ہیں, اس سے اگر آپ کو بھی کوئی شیئر جاتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ شیئر فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے, ہمارا ملک ہے, اچھا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ابھی تک اگر وہ شیئر آرمی کو بھی جاتا ہے تو ہماری آرمی ہے, مضبوط ہوگی, آرمی کا بجٹ زیادہ ہوگا, تو ہمارے اس بارڈر پہ بھی ہمیں چیلنجز ہیں, اس بارڈر پہ بھی چیلنجز ہیں, ہمیں ہر طرف چیلنجز ہیں. تو اس میں بیسیکلی کوئی SIFC کے ہم خلاف نہیں ہے, ہم تو سب سے سپورٹ کریں SIFC کو. لیکن بات یہ ہے کہ میں SIFC کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے, فار ایگزامپل ایک چھوٹی مثال لیتا ہوں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ اب 30,000 کنال لینڈ ہے آپ کی, یہ دے دیں ایگریکلچر کی, وہ میرا سیڈ فارم ہے, میرے قبضے میں ہے, میرے وہاں پہ سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں, میں وہاں سے ریونیو جنریٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا اس کو آپ چھوڑ دیں, یہ میرے سیڈ فارم ہے, ان پہ تو میں خود بھی اچھا کر رہا ہوں. آپ ایسا کریں, میری ایک زمین پنجاب میں پڑی ہوئی ہے, میرے صوبے کی CW ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے, اس کا قبضہ مجھ سے وصول نہیں ہو رہا, تو آپ وہ 26,000 کنال ہے, وہ بھی نہری ہے, پانی ہے وہاں پر, اور وہ بلینز آف بلینز کی ہے, میں نہیں لے پا رہا, اور آپ وہ مجھ سے لے لیں, اور وہ لے کر اس سے مجھے اپنا شیئر دیں, اور آپ مجھے بھی اپنی چیز مل جائے گی, ایگریمنٹ کرتے ہیں. یہ تو دیکھیں, یہ تو ایک روٹین کے معاملات ہیں کہ اب اس کو یہ تو نہ کہنا کسی وہ ایک زمین انہوں نے مانگی, میں نے نہیں دی, تو میں خلاف ہو گیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی قباحت نہیں. دوسری بات جو ہے مائننگ میں, اب مائننگ میں اس وقت میرے پاس بڑا پوٹینشیل ہے, میرے شکر ہے انٹرنیشنل انویسٹر سے میری بات شروع ہے, اب میں نے مائننگ کمپنی بھی بنا لی ہے, ایز آف بزنس اور ایز آف انویسٹمنٹ, یہ میں کر رہا ہوں.
ان کو میں نے کہا میرے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اگر آپ کا بھی کوئی آتا ہے موسٹ ویلکم, لیکن جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں جو میں نے صوبے کے بنائے ہیں, جو میرے اس وقت جے وی کا میں نے ایک کانسیپٹ نیا انٹروڈیوس کیا ہے, اس کے علاوہ میرا پر جتنا وہ نکلتا ہے اس کے اندر بھی ہے, لیکن میں نے کہا ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اس میں ایک چیز 800 روپے کی بیچ رہا ہوں, میں یہیں پہ اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو اچھی فارم میں لے جا کر اس کو یہیں پر ہی 8,000 کا بھی کر سکتا ہوں, 8 لاکھ کا بھی کر سکتا ہوں, 80 لاکھ کا بھی کر سکتا ہوں. تو لیٹس موو اہیڈ کہ 800 والی چیز کو ویلیو ایڈیشن کریں مل کے, اور اس کو ہم 8,000 پہ اور 8 لاکھ اور 80 لاکھ پہ لے کے جائیں, بجائے کہ ہم 800 میں دیتے ہیں اور اگلے اس سے پھر 80 لاکھ بنا کے کماتے ہیں. تو اس پہ ہماری بات چیت شروع ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے, ہاں مل کے ہم کر رہے ہیں, کافی چیزوں پہ ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ یو ول سی ان اے ویری لیس ٹائم وہ انشاءاللہ وہ انیشیٹو شروع بھی ہو جائیں گے. لیکن اس میں میری جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ I am within these 4 months I am much ahead of SIFC in my province at least. اچھا yes, ہاں. تو میں ان کو, اور آپ کو لگتا ہے SIFC کو آپ سے تھوڑی سی, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو انویسٹر ہے اگر قطر ہے they want to invest in mining, okay, پہلی میٹنگ میں پریزنٹیشن مل گئی, ہم نے سن لی. اب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو بلائیں, میری ٹیم کے ساتھ بٹھائیں, میں ان کو اپنا پوٹینشیل دکھاؤں, وزٹ کرواؤں, سیمپل دکھاؤں, اور وہ پہلے یہ تو بتائیں کہ میرے پاس تو ہر طرح کی مادیاں آتے ہیں, میرے پاس کاپر بھی ہے, میرے پاس جیمز بھی ہیں, میرے پاس ماربل بھی ہے, میرے پاس کوئلہ بھی ہے, دنیا جہاں کی چیزیں ماشاءاللہ میرے پاس. آئی ایم ویری رچ. وہ تاثر کے بارے میں اسٹون بھی ہے. اب وہ یہ تو بتائیں کہ وہ کون سے سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت اچھی کنسٹرکٹیو بات چیت ہے. اس پہ ابھی تک اب ہم تھوڑا قریب پہنچ گئے ہیں. میری بار بار یہ باتیں کرنے سے اور سمجھانے سے, پھر ان کے لوگوں سے میٹنگ, اس دن بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, بلکہ میرے سے صاحب بھی تھے اس میں, یہ ابھی کچھ دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی, اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ان سیکٹرز میں, ان جگہوں پہ, ان لوکیشنز پہ جہاں پہ ہمارے پاس پروون ریزروز ہیں, لیٹس موو اہیڈ. اب اس کے بعد بیٹھ کے اس کو مکاتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور اس سے اچھا تو کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ کے بارے میں یہ تاثر جو لیا جاتا تھا کے پی کے بارے میں وہ یہی تھا کہ آپ لوگ ایک اپنی ریزسٹنس اور ایک آپ ریزنٹمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. اور SIFC جو ہیڈ ہے, یا جو ہمارے پچھلے کور کمانڈر جو ہمارے تھے, جی, جو ابھی نئے بھی آئے ہیں, ان سے تو ہماری ابھی SIFC کے بارے چھوٹی سی بات چیت ہوئی ہے. پچھلے بار سے آپ پوچھیں کہ ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا, بلکہ ہم نے ان کو ان پٹ دیے اور ہم نے ان کو قریب لائے. اچھا, کیونکہ دیکھیں ان کا کام یہ نہیں تھا, ہم نے ان کو بتانا تھا, کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو پتہ ہے چیزوں کا کس طرح ان کو کرنا ہے. ان کے پاس پورے کی پورے, ان کے پاس جو پڑے ہوئے ہیں, جو انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے, جو ان کے پاس پروون ریزروز پڑے ہوئے ہیں, کتنی مقدار میں ہیں, تو وہ سارا کون سے لیز آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں, کون سی لیزوں پہ کام ہو رہا ہے, اچھا کون سی چیز کون سے ملک میں جا رہی ہے, یہاں پہ ہم کس طرح دے رہے ہیں, وہاں پہ وہ کتنے کی سیل آؤٹ ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے ہی دی ہیں. اس سے پہلے تو خالی یہ صرف باتیں کر رہے تھے. اچھا پیچھے انٹرم گورنمنٹ تھی, اچھا انٹرم گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی نہیں ہے, اچھا وہ سارے پتہ نہیں کہاں کے نکمے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے, ان کو تو خود ہی سمجھ نہیں تھی, اور اوپر سے انہوں نے بٹھا دیے پیپلز پارٹی کے, تو ANP کے, تو نون لیگ کے, تو JUI کے منسٹر. اچھا آپ وہ وہاں کی, انہوں نے خود ہی مان لیا, خود ہی مان لیا میڈیا پہ. شکر ہے JUI کا نام نہ لے, JUI سے تو آپ کی دوستی نہیں, دوستی اپنی جگہ پہ ہے, یا کسی سے دشمنی تو کسی ساتھ بھی نہیں ہے ہماری. پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, نظریاتی اختلافات ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود ہی مان لیا میڈیا پہ کہ جی ہمارے 6 منسٹر ہیں, تو ان کے 5 ہیں, تو ہمارے 3 ہیں, ان کے 2 ہیں. تو ہم نے پھر میں نے یہ لیٹر لکھا اور کیس کیا کہ یار یہ کیسی انٹرم گورنمنٹ ہے. اچھا وہ نتیجے بنے ہوئے تھے, ان کو تو حکومتیں ملی نہیں تھی بڑے عرصے سے, انہوں نے جو آ کے کرپشن کی ہے, پچھلی انٹرم گورنمنٹ نے, جی جو ناجائز استعمال کیا ہے, انہوں نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر انٹرم گورنمنٹ نہ ہوتے ہوئے ڈیولپمنٹ اسکیمیں شروع کر دی. 2700 بندہ تو میں نے نکال دیا ہے. وہ تو کہتے ہیں اتنا اچھا الیکشن انہوں نے کرا کے دیا ہے. میرے پاس ڈیٹا ہے, 2700 بندے کا میرے پاس ڈیٹا ہے اس وقت. ڈیٹا کہ جو بھرتی کی ہے 2700 جو انہوں نے بھرتی کی ہے, اور میں نکال رہا ہوں ابھی تک, جو ان کی بالکل پاور میں نہیں آتا, ٹوٹل انلیگل ہے. ان کو آپ نے کر دیا برطرف. میں نے ڈیٹا نکال لیا ہے, اب میں ان کو تھوڑی سمری نکال لوں گا تاکہ کوئی عدالت نہ جا سکے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ JUI سے آپ کے جو نیا الحاق اور نئی دوستی, JUI نہیں ہے, سارے ہیں, ساری اس میں یہ تو بندر بانٹ ہوئی ہے نا, ایک ایسی بندر بانٹ. اب مجھے آپ یہ بتائیں کتنا ظلم ہے ایک صوبے کی عوام کے ساتھ کہ ان کے مینڈیٹ کے مطابق ایک پارٹی کے ٹوٹل 4 پارلیمنٹیرین نہیں ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں, اور آپ نے اٹھا کے بندر بانٹ میں یہ صوبے کا گورنر تمہارا, یہ تمہارا, وہ تمہارا. اچھا جو کرنے والا ہے وہ بھی فارم 47 کے ووٹوں میں بنا ہوا ہے, صدر صاحب, وہ پرچی دے کے بھیج دیا. یار یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ ملک کس طرح چلتے ہیں؟ اچھا وہ بیٹھ کے
وہ بنا ہوا ہے اس کا انفارمیشن سیکرٹری ابھی تک. اس کے دماغ میں وہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ انفارمیشن سیکرٹری تھا پیپلز پارٹی کا. اس کا کنڈی صاحب کی بات کر رہے ہیں اس کا آئینی طور پہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتا. وہ پولیٹیکلی ڈیبیٹوں پہ شروع ہے, وہ وزیر اعلیٰ پہ بولتا پھر رہا ہے, وہ مجھے لگا ہوا ہے. وہ یار تمہارا کام ہی نہیں ہے یہ. وہ آپ کو محاصرے کے لیے بلا رہے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ آئیں. کس چیز کا مناظرہ کرے گا؟ مناظرہ وہ کہتے ہیں آپ اس نے مجھ سے آدھے کا آدھا ووٹ نہیں لیا, اس کا مناظرہ کرے گا؟ تو گورنر تو ووٹ نہیں لیتا نا سر. یا یہ مناظرہ کرے گا, الیکشن تو لڑے ہے نا, یا یہ مناظرہ کرے گا بیٹھ کر کہ اس کا نہیں میرے کسی کام میں صوبے کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا, تو میں اسے کیا مناظرہ کروں؟ یہ مناظرہ کروں کہ تمہارے بال کالے ہیں اور میرے بال وائٹ ہیں, اس گورنر سے میں یہ مناظرہ کر سکتا ہوں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا کا 6 فٹ 3 انچ ہے, تمہارا کا 6 فٹ ہے, یہ مناظرہ کروں. جو جتنی پرابلمز ہیں میں بتاتی ہوں, وہ یہ کہتے ہیں جتنی پرابلمز ہیں صوبے میں سب آپ کی پارٹی کی اوریجنیٹ کی ہوئی ہیں. اگر آپ کو لا اینڈ آرڈر سے مسئلہ ہے, اگر آپ کو وہاں پر تو who will solve it? This dummy who has no powers? You will solve it نا. نہیں تو I will solve it. تو مطلب یہ کون ہے, چیف ایگزیکٹو آف یہ کون ہے؟ تو میں کر رہا ہوں نا, میں اپنا کام کر رہا ہوں, یہ اپنے کام سے کام رکھے. اس کا تو کام ہے ہی نہیں میرے ساتھ, یہ اپنے کام سے کام رکھے. روزانہ یہ کیوں بولتا ہے, مجھے پتا ہے یہ کیوں بولتا ہے, کیوں اس کو بھیجا کیوں گیا ہے, کیوں زرداری اس کو فیڈ کرتا ہے, اچھا بلاول اس کو فیڈ کرتا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کرے. یہ بیچارہ مان بھی چکا ہے 1-2 جگہوں پر. اچھا واقعی؟ جی جی مجھے پتا ہے ان کی نجی محفلوں میں میں بتاؤں آپ کو, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. یہ جگہ پہ ابھی آپ بیٹھی ہیں, یہ گورنر انیکسی تھی. گورنر انیکسی سے میں اس کو نہیں نکال رہا تھا, انہوں نے سندھ ہاؤس سے ہمارے اے پی ایس کو نکالا, سندھ والوں کو. اچھا پھر میں نے کہا تم بھی نکلو. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں نے ثابت کیا کہ یہ پاور ہے میرے پاس بھی, میں نکال دوں گا. یہ وہ جگہ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ اس کے بعد اب مجھے وہاں سے میسج بھجوا رہا ہے کہ یار مجھے کچھ پیسے دے کر اسلام آباد میں کوئی کرائے پہ اور جگہ لینے کے لیے مجھے کوئی فنڈ دے دیے جائیں. اچھا میں نے کہا دے دوں گا یار. گورنر آپ کو پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ ان کو فنڈ دے دیں کہ میں کوئی اسلام آباد میں آلٹرنیٹ جگہ پہ اپنی جگہ لے لوں. حیثیت تمہاری یہ ہے, اوقات تمہاری یہ ہے, 2 پولیس کے باڈی گارڈ, مفت کی پیٹرول کی پرچی, سرکاری گاڑی, یہ تمہاری ٹوٹل حیثیت ہے. اور تم بڑی بڑی باتیں, تم مناظرہ. اب کل اس نے گھٹی حرکت کی ہے, پھر اب میں اس کو جواب دوں. میرے والد کو مطلب یاد کر رہا ہے, میرا والد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے والد کو آرمی سے نکالا گیا. وہ جاہر انسان, چیف آف آرمی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ پلیز قوم کو بتا دیں کہ میرے والد صاحب نے ریٹائرمنٹ لی تھی یا میرے والد صاحب کو نکالا گیا تھا. نہیں یہ تو خیر اس طرح کی گھٹیا باتیں جو کر رہا ہے, بالکل کسی کے بھی بارے میں نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ثابت کیا کر رہا ہے, یہ چونکہ اس کو چاہیے امپورٹنس, نہ تو اس کی ٹکے کی ویلیو ہے صوبے میں, نہ اس کی عہدے کی ویلیو ہے. امپورٹنس لینے کے لیے میرے پہ بات کرتا ہے, پھر جب میں کوئی بات کرتا ہوں پھر اس کو 10-15 دن مل جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب ایک اتنی بات کی اجازت دیتے ہیں. بالکل میں یہ سوال پھر کرتا ہوں کہ بلاول کا جو ایڈمیشن ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی, نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا, آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے تو جواب دے دیا نا. آکسفورڈ یونیورسٹی بلاول کا ایڈمیشن ہوا ہے, وہ ایک فارم ہے, اس فارم میں 4 کیٹیگریز ہیں کہ ان کیٹیگریز والے ہی اس فارم میں. لیکن یہ ذاتی نوعیت ذاتی تو نہیں ہے, ذاتی ہے نا. ذاتی کیسے ہے؟ میں نے ایڈمیشن لیا ہے, میں آپ مجھے سوال کریں. میں این سی اے میں تھا, کہتے ہیں آپ, میں این سی اے میں تھا, میں این سی اے میں پڑھا, میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا, آئی واز ایکسپیلڈ. میں مانتا ہوں میں نے تو آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کئی دفعہ جلسوں میں کہا ہے کہ میں ایکسپیل ہوا تھا, لیکن پھر اسی کالج میں مجھے بلایا گیا, ٹھیک ہے, کہ جی آئیں اور آپ ذرا ادھر آگے چیف گیسٹ بنے. وہ تو دیکھیں قدرت کا نظام ہے, کسی کے اوپر بھی ہو, لیکن میرا یہ پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ جی آپ کے وہ فارم پہ 4 کیٹیگریز تھی, آپ کس پہ فال کرتے تھے؟ ایکچولی بات یہ ہے, آپ کو پتہ چل گیا میرے بصد احترام کہ یہ 4 میں کوئی بھی کیٹیگری ایسی نہیں ہے کہ جو وہ آگے مان سکے کہ میں اس کیٹیگری میں میرا ایڈمیشن ہوا. ایڈمیشن سے لیا ہے اسی پہ لیا ہے. بصد احترام میں گنڈا پور صاحب آپ سے یہ بات بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہی عرض کروں گی, آپ کے سارے لوگ آپ سے یہ اختلاف کرتے ہیں اور آپ پہ خاصے نالا نظر آتے ہیں کہ آپ سیاست کو سیاست کی حد تک رکھیں. آپ ذاتی ہو کر اگر اپنے سیاسی اپوننٹس پہ اٹیک کریں گے, ذاتی بات نہیں ہے. میں یہ اس کا جواب, when somebody will lead, somebody will be in politics, he is answerable, اس کی ہر چیز even for personal lives. Yes, of course. تو پھر تو خان صاحب کے اوپر جو آپ کہتے ہیں, میری بات سنیں, یہ آپ کی پارٹی کے سارے پولیٹیکل لوگوں میں ہر بندے نے میرے اوپر یہ شہد اور شہد کی ہے. ان میں سے کوئی قرآن پہ حلف رکھ کے ہاتھ رکھ دے میرا شہد کس نے پی ہے؟ آفٹر بریک یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, واپس آتے ہیں. بہت دلچسپ بات یہ بھی تو کہہ دینا کہ میرا شہد پی کس نے, بہت دلچسپ کہ کھائی ہے, کچھ تو بتائے نا آ کر. بہت دلچسپ بورڈ پہ گفتگو ہے. آفٹر بریک ناظرین, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل ہم ایک بات ایک مختلف دائرے میں ضرور کر رہے تھے, لیکن آپ کا موازنہ اسی طرح سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے بھی کیا جاتا ہے, اور ان کی کابینہ کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت کبھی کس صوبے کا منصوبے کا افتتاح کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ اپنے صوبے کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. whereas آپ آن دا ادر ہینڈ سوائے سیاسی جلسے کے اور سوائے اپنے جسے کہتے ہیں نا سیاسی حریفوں کو لتھاڑنے کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی. تو یہ بھی چیز بڑی میٹر کرتی ہے, موازنے کی بات ہے. اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پرسنل اٹیک کر دیتے ہیں. چلے آپ دے دیں مجھے ٹائم. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ الحمدللہ میں اپنے پورے صوبے کی تمام کی عوام کو اس وقت ہیلتھ کارڈ سے مفت علاج دے رہا ہوں. 1,56,000 آپریشن ہماری حکومت بننے کے بعد اب تک ہو چکے ہیں. مریم نواز کیوں نہیں دے رہی پنجاب والوں کو؟ ان کا حق نہیں بنتا. اور میں صرف یہ نہیں کہ اپنے اسپتالوں میں دے رہا ہوں, میں پورے پاکستان کے بہترین اسپتالوں میں دے رہا ہوں, اور مزید بہتر کر رہا ہوں. اور اس کو انشاءاللہ 10 لاکھ سے میں 20 لاکھ پہ لے کے جاؤں گا ریونیو بڑھا کے. اس کے بعد انہوں نے آٹے کا گٹو دیا فوٹو نکالنے کے لیے. تصویر میں نے روٹی کی قیمت کم کر دی. میں نے 10 لاکھ خاندانوں کو 10,000 ڈیٹا کے مطابق پہنچایا گھر میں, اور ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ تو خبر نہیں ہوئی. ایک پکچر آئی, اس سے ہی میں نے منع کیا کہ پکچر بھی نہیں نکالے گا. ایکشن لیا میں نے. یہ ہو گیا. تیسری بات, وہ جو وینس بنا کے اس نے بھیجی مریم نواز نے کہ جی اسپتال چالو کر دیے ہیں, وہ جو بڑے وہ ٹرکوں والے اسپتال. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. میرے پاس بھی کھڑے ہیں, ہمیں عمران خان کے ٹائم میں ہم نے بھی یہ دیے تھے. ٹھیک ہے, مجھے کچھ اور بھی اس کے بعد ملے, میں نے علاقوں میں بھجوا بھی دیے. آپ مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں آپ تشہیر نہیں کر رہے. جی نہیں, تشہیر نہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. آپ ایسا کریں, کام کریں. یہ مریم نواز کی گورنمنٹ آنے کے بعد کب ٹینڈر ہوا, کب یہ ٹینڈر ٹرک خریدے گئے, کب ان کے اوپر یہ امپورٹ ہوئی یہ مشین, کب ان میں انسٹال ہوئی, کس نے کیا؟ آپ مجھے یہ ڈیٹا دے دیں, میں مریم نواز کی پرفارمنس مان لوں گا. وہ تیار ٹرکوں پہ فوٹو اور لگا دیے, رنگ روغن کر کے اپنے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں پہلے کے ہیں, پہلے کے منصوبے شہباز شریف کے ٹائم میں بھی تھے. ہاں, پھر بزار صاحب کے ٹائم میں عمران خان صاحب نے دیے. اس نے تو ایک بھی بار سے نہیں منگایا نہ بنایا. دکھائے تو صحیح, ٹینڈر تو دکھایا نا, سرکاری کام ٹینڈر پہ ہوتا ہے. اس نے انہی کے اوپر اپنے فوٹو چسپاں کر کے تو جی مریم نواز اسپتال چالو کر دیے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ ساری وہی. پھر میں کہوں گا کہ وہ سرجری ہے, وہ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ بھی سرجری ہے. آپ وہ کہتے ہیں وہ مسوجنسٹ کمنٹ کرتے ہیں آپ ان پہ نا. آگے چلیں, وہ یہی آپ سے گلا کرتی ہیں. مریم نواز نے حلف لے کر 15ویں دن افتتاح کر دیا ایک عجائب گھر کا. دیکھا ہوگا آپ نے, وہ ایک ٹویٹ کی پتہ نہیں کیا وہ بول رہی تھی مریم اورنگزیب. وہ کہتے ہیں نا ملا چور مسجد گواہ, یہ کام شروع ہے. وہ کہہ رہی ہے مخالفین بوکھلا گئے مریم نواز کی کارکردگی سے. یار 15 دن میں بنایا تھا اس نے عجائب گھر. وہ عجائب گھر 2019 میں ٹینڈر ہوا ہے. اچھا آپ کہتے ہیں پرانے, میں سمجھ گئی. اچھا اب اس طرح میرے پاس میں بتاؤں, میرے پاس ایسے بہت ضروری ایک سوال ہے میرا, ایسے پروجیکٹ میرے پاس کھڑے ہیں تیار. ہاں, میں نے تو بہت کام بھی کر لیا ہے کہ میں ایک ہفتے 10 دن میں بھی جا کے ان پہ تختیاں لگا لیتا. لیکن میں کیوں عوام کو جھوٹ بولوں؟ ہاں میں جب کب کروں گا افتتاح, بلڈنگ انشاءاللہ بنا رہا ہوں, مکمل کروں گا. جب اس میں مشینری لگا کے علاج کروں گا اس اسپتال میں, پھر آن کروں گا کہ میں نے چالو کر کے دی. ضروری ترین ایک معاملہ ہے یہ کہ خان صاحب کے حوالے سے کام نہیں کیا مریم نواز نے اب تک. ابھی تک آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا. ٹک ٹاک ہے اور سرجریاں ہیں, دکھایا کچھ اور جا رہا ہے, ایسے نہ کہیں. وہ غلط بات نہ, کیونکہ آپ دوسری طرف لے جاتی ہیں خاتون میں نا. نہیں تو میں اس کو تو نام نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں ڈیولپمنٹ سرجری. ہاں نہیں, پھر وہ لفظ ہے نا اس طرح کا. وہ اچھا مجھے ذرا بتاؤ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے, میں بات کچھ اور کرتا ہوں چونکہ آپ کو پتہ ہے اصلیت کا. آپ نہیں, اللہ معاف کرے, ایسے کچھ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ سرجری ہو رہی ہے. ہر کوئی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اسی لیے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کسانوں کو دیکھ لیں, کسانوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. اچھا ایک بہت ضروری سوال ہے علی صاحب, کیونکہ یقیناً بہت معنی خیز باتیں ہیں, میں کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہی, لیکن ٹائم کی بھی قلت ہے. چونکہ خان صاحب کے حوالے سے آپ کیا دھرنا دینے والے ہیں؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے شاید کسی ٹویٹر سپیس پہ یہ والی بات کی ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ہم دھرنے پہ بیٹھے رہیں گے اگر ان کو نہیں چھوڑا جاتا ہے تو. دیکھیں پہلے تو عدالتوں میں جو یہ چیزیں چل رہی ہیں تو قانونی طور پہ بہت ڈیلے اور ڈریگ ہوئی ہیں, لیکن انشاءاللہ چیزیں آپ کہتے ہیں نا باکسنگ میں ہوتا ہے نا, فائنل راؤنڈ ہوتا ہے, تو فائنل راؤنڈ میں 2 ہی آپشن ہوتے ہیں, یا تو اگلے کو ناک آؤٹ کرنا ہے, اور یا اگر کوئی ناک آؤٹ نہ ہوا تو پھر وہ اس پہ اسکورنگ ہوتی ہے, کس کے زیادہ پوائنٹس ہیں. تو الحمدللہ پوائنٹس پہ تو ہم بہت آگے ہیں, مینڈیٹ تو ہمارا ہے, وہاں ہمارے ساتھ ہے, اور ناک آؤٹ ہم ہو نہیں سکتے کیونکہ وی آر مچ اسٹرانگر ماشاءاللہ. اب بات یہ ہے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ خدا حافظ, کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اب بات جو ہے
وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ یہ اب کوئی ایسا کام کرنے لگے ہیں ہمارے لیڈر کے ساتھ کہ جو -1 والی ایک بات ہے کہ -1 ہونے لگا ہے تو پھر وہ -1 تو آپ نے آخر میں بہت ضروری بات کر دی ہے، اور یہ میرا خیال ہے سب سے ضروری بات یہ ہمیں شاید شروع میں کر لینی چاہیے تھی. میں تو اس کو -1 کا کیا مطلب ہے؟ جس دن عمران خان کہہ دے گا، ہاں جس دن ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ اب -1 کر کے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، What do you mean by کچھ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، خدا کی قسم ان کا وہ حال ہونا ہے کہ ان کی نسلیں تو کیا دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دوبارہ کسی ملک میں بھی کوئی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں یہ تو آپ میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں ایک بات، میں جلسے میں کی ہے، کون کو شاید نہ ملی ہو. آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا اور آپ نے اس بھٹو کو بٹھانے کے لیے کہ اس کو اقتدار مل جائے. یہ والی بات آپ سن لیں پوری بات، یہ قوم سن لے. آپ نے مینڈیٹ چوری کیا اور ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی سسٹم نے بھٹو کو لانے والوں نے بھٹو کو پھانسی دے دی. آج تک وہ پھانسی بھی ہم کوشچن کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہوئی. بہت ایک ویسے طویل موضوع ہے. یہ نہیں چلے گا. اپنی نسلوں کے لیے ہم ایسا پاکستان چھوڑ کے نہیں جانے والے. ہم ایسا پاکستان چھوڑ کے نہیں جانے والے. ہم آخر میں پھر وہ کہتے ہیں نا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن جب ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن پھر یہ ہوگا کہ یا پھر ہم وہ پاکستان جس کے لیے ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی اس کو اسٹیبلش کریں گے، اور یا پھر میرے خیال میں ایسے غلام زندگی سے بہتر ہے کہ انسان پھر کچھ کر کے ہی مر جائے. بہت ضروری بات ویسے ہوئی ہے اس میں، لیکن I'll have to wind up here. Thank you to چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کے دیکھنے کا شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.